अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे काफ़ी एक अनसर्टनिटी का माहौल था, बड़े ज़ाहिर खदशात का इजहार किया जा रहा था। लेकिन आज पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF में मामला तह पा गए हैं। एक तो ये अहम खबर है। इसके साथ साथ आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़जाना है, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि चीन से भी 2.3 अरब डॉलर चंद दिनों में मिल जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रकम मिलने के बाद इकोनॉमी को कितनी हद तक बूस्ट मिलेगा, और सबसे अहम बात जो IMF से मुआहिदा हुआ है, ये मुआहिदा किन शराइत पर हुआ है, ये बहुत अहम है। डिटेल में आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि किन किन शराइत पर ये मुआहिदा तय पाए और आवाम पर मजीद कितना बोझ पड़ने जा रहा है। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो एक चार्ज शुदा जो एक माहौल बना हुआ है मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान, पिछले कुछ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें जो सूरत हाल रही है, ज़ाहिर है जो कारकुनान थे पार्टियों के वो आमने सामने आ चुके थे। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर के अंदर पाक फौज से मदद तलब की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा गया, लेकिन फौज की जानिब से माजरत कर ली गई और ज़ाहिर है फौज की जानिब से कहा गया कि हमें इन मामलात से दूर रखा जाए। क्योंकि नाज़रीन, हमने देखा कि बारहा इदारे की जानिब से ये कहा गया कि सियासी मामलात में हमें मत घसीटा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की एक बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, हमने देखा कि क्लियरली DGISPR कई बार वजाहत दे चुके हैं कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि आज भी इमरान खान साहब ने एक सेमिनार से खिताब किया और अपनी वही पुरानी बात दोहराई, और उन्होंने कहा कि अमरीका जो है वो साजिश कर के तहत जो है वो मेरी हुकूमत को निकाला गया। तो अब ज़ाहिर सवाल ये है कि अब बाकायदा फौज की जानिब से ये कहा गया है कि इन मामलात से हमें दूर रखा जाए। तो ये कितना अहम है और कितना ज़रूरी है कि इस तरह के जो मामलात हैं इनको, क्योंकि फ़ौज हमारा एक मुनज़्ज़म और मोतबर इदारा है, और कितना ज़रूरी है कि ऐसे मामलात से फ़ौज को दूर रखा जाए, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, आखिर क्यों फ़ौज के बार बार वजाहत के बावजूद वो अपने नैरेटिव पर कायम है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे मौजूद हैं बड़े मोतबर हमारे गेस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज कर लेते हैं, जनरल साहब से की तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए, कितना बड़ा ये एक ब्रेक थ्रू इसे समझा जाए? और दूसरा सर, ये जरा हमारे नाज़रीन को डिटेल में बताइएगा कि किन शराइत पर यह मुआहिदा तय हुआ है। देखिए, अगले दिन ही जनरल साहब, मैं सुन रहा था वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि शुक्र है खुदा का कि हम दिवालिया होने से बच गए। उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि जी IMF की तमाम शराइत मान ली गई हैं, छोटी बड़ी कड़ी जैसे भी हैं, लिहाजा एक आध दिन की बात है, मामलात हो जाएंगे। यही बात रिपीटेडली मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कही। अब देखें, पहली तो बात यह है कि अच्छी बात मैं कहूँगा, चाहे मुश्किल हालात में जो कुछ भी है, कि अब ये एक क्राइटेरिया बन गया है, या आप जो मर्ज़ी कहें कि IMF के साथ प्रोग्राम में अगर हम नहीं जाते, जो आप प्रोग्राम हमारा रिज्यूम नहीं होता, या तो ना जाते ना, डे 1 से ही ना जाते, अपने आप मैनेज कर लेते, जिस तरह PTI ने दावा किया था कि नहीं उसके बगैर ही हम चले जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, ये कर लेंगे वो। लेकिन बहरहाल आप गए, प्रोग्राम में गए, फिर आपने देखा कि अभी 1 साल 1.25 साल हुआ, प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, शराइत आपने उनकी मानी नहीं, नतीजा ये होगा कि आज हम मुश्किल में। अब सारी दुनिया कहती है कि जी IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर आपकी मदद नहीं हो सकती। अब सवाल है जो आप पूछ रही हैं, मेरा ख्याल है बड़ी भारी टैक्सेशन जो है ना, इनडायरेक्ट भी लगेंगी, डायरेक्ट भी लगेंगी, और बातें ये भी हो रही हैं कि जी 50 रुपये पर लीटर जो है ना पेट्रोलियम लेवी वो भी बढ़ाई जाएगी। इसी तरह से कहा जा रहा है कि जी 50,000 से लेके 1 लाख तक तनख्वाह लेने वाला आदमी 1200 रुपया एडिशनल उस पर भी टैक्स लगेगा। ये तो वो चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो अच्छी बात है जनरल साहब, मेरे ख्याल में जो IMF की बात को मैं कहूँगा सराहना चाहिए, वो सिर्फ IMF ही कह रहा है, वो ऑपरेट करता है एज बैंक के तौर पे कि भाई आप कर्जा लेते हैं, बताएं आप कैसे वापस करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी आपके लूप होल्स हैं, बेल्ट टाइटनिंग है, अखराजात पे ताशा है। मसला उनका ये एतराज़ है कि जी आपने 9.5 ट्रिलियन का टोटल आपका बजट का आउटले है, 7 ट्रिलियन आपने रखा है रेवेन्यू में, वो कहते हैं कम है, आप 7.4 ट्रिलियन तक लेके जाएं, फिर बात बनेगी। उनका मकसद है कि जी आप, उन्हें नहीं ख्याल, भले ये आप और मैं सोचते हो या दुनिया सोचती हो कि जी मुश्किल हालात हैं, लेकिन सारी दुनिया में तरीकाकार यही है कि जी आप टैक्स लेंगे तो मुल्क चलाएंगे,
بدقسمتی سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اور میں یہ بار بار بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جنرل صاحب 2 ایشوز پہ ہر آدمی اکٹھا ہوا, نیوکلیر پروگرام پہ اور ٹیکسیشن کے معاملے میں, کہ سارے لوگ ٹیکس دیں, ایف پی آر کو ریفارم کیا جائے. یہ سب نے کام کیا, ضیاء الحق نے کیا, مشرف نے کیا, نواز شریف نے دونوں حکومتوں میں کیا, بے نظیر نے کیا, اب والوں نے کیا, پی ٹی آئی نے کیا. لیکن somehow the other ہمارا بزنس مین چھوٹا ہے بڑا, اس نے سوچا ہوگا کہ ٹیکس نہیں ادا کرنا, سہولتیں لینی ہے, ٹیکس نہیں ادا کرنا. اور مجھے یاد ہے آپ کی پہلی گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کی نواب اسحاق ڈار صاحب کی روز لڑائی ہوتی تھی, پارلیمنٹ میں آئے ہوتے تھے ٹریڈرز نہیں دینا, الٹیمیٹلی انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا, کیونکہ کیا ہے جی پہیا جام کریں گے, شٹر ڈاؤن کریں گے, ساری زندگی تباہ ہوگی. اس لحاظ سے IMF کہتا ہے جی اپنے آپ کو آپ بہتر کریں, ٹیکسیشن آپ کی ہونی چاہیے. پھر آپ کے ریفارمز کیوں آپ کا جی اب اس وقت بھی 2.5 ٹریلین کا آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے, بجلی کا 1500 سے زیادہ کا گیس کا ہو چکا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں جنرل صاحب کتنے رونے کا مقام ہے. آج ہی کی بڑی خبر ہے کہ کل کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے سکوک بانڈ لانچ کرنے ہیں, اور آپ کی 5 جو ٹاپ کی جگہ ہیں جن میں سڑکیں بھی ہیں, موٹر بیس بھی ہیں, ان کو آپ گروی رکھ کے تو آپ ہی لیں گے ٹیکس. آپ دیکھ لیں پہلے بھی ہوتا رہا, ایگریکلچر کی فصل آتی نہیں تھی, ہم گروی رکھ کے تو قرضہ لیتے تھے. سوال یہ کہ اس چنگل سے ہم کیسے نکلیں گے؟ اصل تو بات یہ ہے, آخری بات یہ جنرل صاحب, ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ قرضے لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن قرضے لے کے کنزمپشن کی بجائے آپ ترقی پہ لگائیں, اس کو واپس کریں, یہ تو اچھی بات. ہم ہی دیکھ رہے ہیں قرضے لے کے ہم تنخواہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, قرضے لے کے ہم جناب عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہم بجٹ اب کٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے جس طرح باقی حکومتیں کرتی رہیں, آج معذرت کے ساتھ آپ کی حکومت بھی وہی کر رہی ہے. کس طریقے سے کم ہوں گے قرضے, بڑا مشکل سوال ہے. آتی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے 4 کیمپ آفس بھی اپنے بنا لیے تھے. ظاہر ہے نہ بھی کریں, روٹی کھانے کے لیے کھجوریں بھی کھائیں گے تو پیسے لگیں گے اس میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, میرا خیال ہے جب تک اشرافیہ ٹاپ سے نہیں شروع ہوگا جلسہ, نیچے تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوگا. یہ کہہ دینا احسن اقبال کا چینی چائے کم پیئیں, یاد ہوگا پی ٹی آئی کے ایک صاحب تھے پچھلی حکومت میں, انہوں نے کہا تھا روٹیاں کم کر دیں. یہ تو غریب آدمی کو, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس طبقے کو جو ہے نا اس کی دکھتی رکھ کے بڑے جب سے یہ شروعات نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. بالکل جنرل صاحب, جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی, IMF سے قرض ملنا وقتی ریلیف تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن مستقل نہیں. ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کا بوجھ عوام پر پڑنا ہے, مزید ٹیکس بڑھنے جا رہے ہیں. پھر جس طرح سے احتشام صاحب نے ڈیٹیلز بھی بتائی اس تمام تر معاہدے کے, جو شرائط مانی گئی ہیں, الٹیمیٹلی تو بوجھ غریب عوام پر پڑنا ہے. تو سر یہ مشکلات کیسے برداشت کرے عوام؟ یا دیکھیں, بہت مہربانی آپ کی اور احتشام بھائی کی. احتشام نے بڑی فنڈامنٹل باتیں کی ہیں, اور آئی ٹیل یو یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں. آئیڈیلی ہر ملک کی اتنی انکم ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کو برداشت کر سکے, اور آپ کی ڈپینڈنس جو ہے وہ IMF یا ورلڈ بینک کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک آئیڈیل بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم اپنے قدم اپنی چادر سے زیادہ بڑھاتے رہے, اور حتیٰ کہ جب ہماری حکومت تھی تو ختم ہوئی تو 24,000 ارب روپے کے ہم مقروض تھے. لیکن ابھی جو سب سے زیادہ نقصان ہوا, پھر یہ پچھلی حکومت نے اس کو 42,000 ارب تک لے گئے. سب سے بڑا امبیلنس جو ہے وہ یہ کریٹ ہوا. یہ جو 24,000 ارب پہلی حکومت نے خرچ کیے تھے, اس میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان 5 سالوں کے اندر ہم نے 3.2 ٹریلین تو ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائے تھے, جس میں لوگوں کو جاب ملے تھے, 3200 ارب, اور 2.9 ٹریلین یعنی 2900 ارب روپے وہ آپ کے سی پیک کے اوپر لگے تھے, جس کے اوپر یہ سڑکیں بنی, اور آپ کا بہت سا انفراسٹرکچر, اور آپ کے پاور ہاؤس اور جنریشنز, اور یہ وہ آپ کو دکھانے کے لیے. ابھی مین ایشو بیلنس آف پیمنٹ کا ہے. تو جیسے احتشام کہہ رہے تھے, آئی ووڈ ایگری ود ہم, کہ جب آپ IMF کے پاس جائیں, اور وہ ایک بینک ہے جس کے پاس پیسے ہیں جس نے آپ کو دینے ہیں, اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو ٹیکس کریں, آپ لوگوں ریونیو آپ کا اکٹھا ہونا چاہیے, اخراجات کو کم کریں, تو وہ میرے خیال میں حق بجانب ہے. انفیکٹ ہمیں خود یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے طور کے اوپر اتنے ہی خرچ. دیکھیں نا, ابھی ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ رات کا سالن بچے ہوئے تو صبح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ کمرے میں ہم نہیں ہیں تو اس کی بجلی آف کر دو. یہ ملک کو بھی اسی طرح چلانا چاہیے نا. تو میرے خیال میں وہ بالکل اس پہ حق بجانب ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے کے ساتھ اپنے جو میکرو اکنامک کی اورینٹیشن کو اتنا ٹھیک کر لیں. تو اس پہ آپ نے بڑی 2 اچھی خبریں دی ہیں, اور میں تو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے کہا تھا کہ انشاءاللہ IMF بھی ٹرمز پہ آئے گا ہمارے ساتھ. یس, انہوں نے کہا ہے کہ 30 روپیز جو ہے اور بڑھانے ہوں گے, 5 روپے پر منتھ
کے حساب سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں. Yes. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ جو چائنیز کنسورشیم کے $2.3 بلین اور تھرڈ گڈ نیوز آپ نے نہیں دی کہ وہ یہ ہے کہ ایک دن میں تقریباً 4.5 یا 5 کروڑ ڈالرز ہمیں فارن ریمیٹنسز کے آئے ہیں جو ہائیسٹ ایور ہے جو. اچھا یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں بٹ آئی تھنک ہمارا زیادہ دھیان انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر گروتھ کے اوپر ہونا چاہیے. ہماری جو 14 ملین بیلز کاٹن کی ہوتی تھی جو ہماری فارن ایکسچینج ارننگ ایک بہت بڑی کراپ ہے وہ ایک وقت میں 8 ملین بیلز اور پھر ابھی تو 4.5-5 ملین بیلز. یہ بڑی باتیں ہیں ان کو آپ ٹھیک کر لیں. یہ چھوٹے یہ کنین کی گولی کھانی پڑتی ہے ملیریا ہو جائے لیکن ان دی لانگ رن ٹھیک ہو نہیں تو اللہ کے کرم سے آئی کین ٹیل یو کہ یہ ٹیکٹیکل وڈرالز ہیں کئی جگہ پہ بٹ فار اسٹریٹجک گینز اینڈ اللہ کے کرم سے ہم اس ملک کو سنبھال لیں گے. یہ حکومت جو آپ کی ایلائز کی حکومت ہے اور دیٹ ول بی بیٹر. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ڈیزاسٹر اس کے ڈیفالٹ کے قریب تھے وہ ٹھیک یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ چینج نہ آتی اور آپ نے 10 روپے پیٹرول کے کم کیے تھے تو آپ بڑھانے کو نہیں کرتے تو کیا IMF آپ کو دینے کو تیار تھی. آپ کی درست ہے لیکن مفتاح اسماعیل صاحب اور کل وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جنرل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گے پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو بھی معاہدہ کیا تھا پیٹرولیم پرائسز کی مد میں یہ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا جو ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں. مختلف پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں. یہ بیان آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کلین چٹ نہیں دے دی اس نے؟ دیکھیں دو چیزیں. پہلی تو بات ہے کہ جنرل صاحب آج رجیم چینج پہ ایک سیمینار ہوا PTI کی گورنمنٹ میں. وہاں پہ جو شوکت ترین سابق وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا جی کنٹرول ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے. وہ ریفر کر رہے ہیں کہ جی بزنس مین جو اب ڈالر مانگیں گے $1 لاکھ سے مانگنے سے پہلے ان کو 1-2 دن پہلے ہمیں بتانا ہوگا کہ آپ یہ لے رہے ہیں اور کس مد میں لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے ریسٹرکشن تو آ رہی ہیں اپنی طرف سے. سنیے سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے آپ کو قرضے بھی لینے پڑیں گے لینے پڑتے ہیں لیکن اوورآل جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھی قرضے لینے کے بعد جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم گئے. ابھی بات کی جنرل صاحب نے جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ہماری کاٹن کی بیل 12 سے 14 ملین بیل ہوا کرتی تھی. اب وہ کم ہو کے معذرت کے ساتھ خیر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جب آدھی تو ہم راہ بھیج دیتے تھے اور ساری دنیا اس کو آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں ان کے پاس کاٹن نہیں ہے باہر سے لے کے ڈائیورسیفائی کرتے ہیں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. آج میں امریکہ اور انگلینڈ میں ابھی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ہر تیسرے بڑے مال پہ جتنے کپڑے ہیں سب میڈ ان بنگلہ دیش کے ہیں. ٹھیک تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا اس حوالے سے جو کرنے کی ضرورت تھی. میرا خیال ہے ایک بڑی بھرپور پولیٹیکل ونگ میرا خیال ہے بل نہیں ہوگی نا جنرل صاحب ہمارے اشرافیہ کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی ہمارے تمام اداروں کی. اب دیکھیں یہ روٹین میں روزانہ کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے پھر سیکورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. جنرلی آپ کیا ہے وہی پرانی باتیں نہیں آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ نہیں ہے. مطلب اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی پاپولیشن کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے ایکسپلوژن ہو گیا ہے. جتنے ابھی آپ کو دیکھیں خبریں آنا شروع ہو گئی تھی پچھلے چند ماہ میں چند سالوں سے کہ جی گندم میں ہم خود کفیل ہو گئے ہیں. ادھر سے جناب ہم خود کفیل ہوتے ہیں 22-23 ملین ٹن ہوتی ہے ہماری گندم ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے 4 مہینے کے بعد پہلے ہم باہر بیچتے ہیں پھر دگنی قیمت پہ پچھلی حکومتیں واپس لی تھی. تو سوال یہ ہے کہ کوئی میکینزم ہونا چاہیے. پھر ہمارے پولیٹیکل لیڈر سارے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ بھی ہم نے سیاست کس پہ کرنی ہے کس پہ نہیں کرنی. اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی اکانومی کا پہیہ رکا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نیو یارک ٹائم کا آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں کارٹون بھی ایک بڑا مزیدار چھپا اس حوالے سے. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا لوگ اس کے لیے تیار ہیں. بیلٹ ٹائٹننگ یہ تو ظاہر ہے عام آدمی کو تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بھگتے ہیں مجبور ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہماری اشرافیہ کیا ہمارے بڑے لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں دینے کے لیے ٹیکس دیں. اب اس کے لیے کیا کریں گے کہ کس طرح ان کو اس طرف لایا جائے گا. میرا خیال ہے جنرل صاحب مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے مایوسی گناہ ہے. چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی اور چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک ابھی دیکھیں نا آپ کی حکومت 3 ماہ سے آئی ہے وہ پولیٹیکل فائٹنگ کر رہی ہے. وہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روز بیان دے رہے ہوتے. انہیں چاہیے جیسے عمران خان نے یہی کام کیا پولیٹیکل فائٹنگ روزانہ جواب دینا آپ لوگوں کا. کوئی کام ڈھنگ کے کیے ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. آپ کی حکومت بھی اب یہی کر رہی ہے. میرا خیال ہے ایک براڈر ایجنڈا بنائیں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ فوکس کس پہ کرنا. بھئی انرجی کا بحران کیوں نہیں دور ہو رہا ہے. انرجی بگسٹ ہول ہے. اس کی وجہ سے ہمارے مسائل مشکلات
ابھی آپ دیکھ لیں لوڈ شیڈنگ بھی ہے, کم ہو گئی ہے لیکن اسی طرح ہی ہے. اسی طرح باقی چیزیں خراب ہیں. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک کہ لوگ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے, کوئی براڈر ایجنڈا, کوئی فریم ورک بنائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, نیشنل انٹرنیشنل چیلنجز کو نمٹنے کے لیے ہم نے ایک جگہ کیسے کھڑے ہو. یہ ایک جگہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اور معذرت کے ساتھ آخری چیز سونیا, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ذاتی مفاد کو کہا جاتا ہے کہ جی قومی مفاد پہ ترجیح دیں, لیکن ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. تو جنرل صاحب وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, سال سوا سال کی آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, یہ مہنگائی کو بھی کم کرنا ہے, چاہے اس کی وجہ عالمی مارکیٹس میں مہنگائی ہو, IMF کی سخت شرائط ہو, لیکن عوام میں جا کر کیسے آپ لوگ یہ ساری چیزیں جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو بات کرتے ہیں کہ معیشت کو ہمیں درست ٹریک پر لینا ہے, ہمیں معاہدے کرنے ہیں, لیکن جب عوام میں جائیں گے تو عوام تو کہے گی آپ لوگ تو بیڈ گورننس کو لے کر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے, مہنگائی کم کرنے آئے تھے, یہ کیا کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ احتشام آئی ایشور یو کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو تحریک انصاف والا جو گالی گلوچ بریگیڈ آ جاتا تھا فوری طور پہ اور بلو دی بیلٹ ہٹ کرتا تھا. اکا دکا جو بیانات آتے ہیں ان کو اپنے, چونکہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کل انہوں نے ووٹ لینے ہیں, تو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ آگے سے مجبوری ہے اس طرح کے جواب دینا. دیکھنا جواب دینا ضروری نہیں کہ اسی لینگویج میں دیں, لیکن کلیریفائی کرنا کئی چیزوں کو, جیسے احسان اقبال صاحب نے کلیریفائی کیا ہے سر, کرپشن کے ترقی یافتہ ممالک بھی تو کرپشن کرتے ہیں, وہ ہم سے کیسے آگے چلے گئے؟ دیکھیں آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہوں کہ میں احسان اقبال صاحب کی بات کو ری انفورس کرتا ہوں. دیکھیں کرپشن پوری دنیا کے اندر ہے, کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. آپ اس کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں؟ گڈ گورننس سے, ویژنری ڈائنامک لیڈرشپ سے, آپ کے جو اکاؤنٹیبلٹی کے اور لیگل جو آپ کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے. آپ اگر انکیپیبل ہیں, دیکھیں نون کے وقت میں کرپشن کا انڈیکس کم ہوا, تحریک انصاف کے وقت میں کرپشن انہوں نے بڑا زور لگایا, کرپشن کا انڈیکس اوپر چلا گیا. تو اس لیے کرپشن از ناٹ دی مین ایشو. یس یہ کینسر ہے, اس کو آپ نے سبسائڈ, مین تھنگ از گورننس. بڑے عہدے پہ عوامی نمائندے کو سر ویسے یہ بات کرپشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی یہ بات کر رہے ہیں نہیں, یہ کہے بغیر بھی بات ہو سکتی. دیکھیں نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن کے بغیر بھی لوگوں نے کیا, تو لوگ یہ ہائنڈ سائڈ میں لیتے ہیں کہ یار چلیں اٹس اے بیکم اے وے آف لائف. آپ کو یاد ہے یہی بات زرداری صاحب نے اسمبلی میں کی تھی, انہوں نے کہا یار کیا کرپشن, چھوڑیں آگے چلیں. اور حمزہ شہباز مطلب آپ یہ بات کہے بغیر کہ جی کرپشن اپنی جگہ اس کو رکنا چاہیے, لیکن ساتھ یہ کہیں کہ جی اصل کام یہ کرنے والا وہ کریں. ہمارے ہاں جو سینکس ہیں نا, وہ چیز کا بات کا بتنگڑ بناتے ہیں نا. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کرپشن جو ہے یہ مال حرام ہے, اور یہ ایک ایسا کینسر ہے جو قوموں کو ڈبو دیتا ہے, جسٹیفائی کرنا بھی اور اس کو ٹھیک نہیں جسٹیفائی نہیں کیا جاتا. صرف یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر کرپشن تھوڑی زیادہ اوپر نیچے ہے, اور ہمارے ہاں کم ہوئی تھی پچھلے دور میں. لاسٹ پوائنٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو ٹیکس کا جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں, جو فائلرز ہیں, ہم زیادہ دباؤ ان کو ہی رہے ہیں, سیلریڈ مین ادھر ہوئی. یہ ٹیکس کا ایشو حل ہوگا جب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے, بیس کو. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس ایشو پر مزید کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے. ہاں گورنمنٹ دعویٰ کرتی ہے ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, لیکن یہ ہمیشہ سے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں تو بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے غریب آدمی پر, لیکن جو ٹیکسز کلیکٹ کرنے کا معاملہ ہے وہاں پر کہیں سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ سر کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں سونیا, جہاں پہ ہم IMF کی تعریف کرتے ہیں, جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جی پوچھتے ہیں کہ جی آپ قرضہ لے رہے ہیں کیسے واپس کریں گے, اور ان کا جو آ کے فوکس ہے, جو بری بات مجھے لگتی ہے کہ جی صرف جیسا جل صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو سیلڈ کلاس ہیں انہی پہ ہی وہ ان کو سکویز کیے چلے جاتے. بھی آپ اس کو آپ براڈن کیوں نہیں کرتے, سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ٹیکس کیوں نہ دیں, سروس سیکٹر کیوں نہ دیں. مطلب جنرل صاحب ہمارے ملک میں ایک عرصے سے بحث چل رہی ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچر ہے آج بھی 23% ہے ہماری GDP کا. بھئی آپ کیا وجہ ہے کہ آپ ایگریکلچر پہ انکم کو کیوں نہیں آپ ٹیکس کرتے. اب ہوا کیا ہے, اوور دا ایئرز وہ 12 ایکڑ کا ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے کہ جی 12 ایکڑ کے اوپر جس کی زمین ہوگی اس پہ ٹیکس لگے گا. ابھی جتنے بڑے بڑے آپ دیکھ لیں لینڈ لارڈس ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں, لینڈڈ جینٹری ہے, خاص طور پہ سندھ میں اور پنجاب میں, انہوں نے اپنے ہاریوں کے نام, بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ان کے نام زمین کی ہوئی ہے, کاغذ اپنے پاس رکھے ہیں, بیچنے ہوتے ہیں, ادھر آ بھائی لانگ اٹھائے تھے بھیج دیتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ ان پہ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے, وہ کماتے نہیں ہیں, پیسہ بن رہا ہوتا ہے.
چلیں آپ ڈھنگ طریقے سے کوئی طریقہ ایوالو کریں, فوری طور پہ زیادہ نہیں. میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تھا, لیٹ ڈاکٹر محبوب اللہ کہا کرتے تھے, آج سے 40-45 سال بات انہوں نے پہلے کی تھی, مجھے اچھی طرح یاد. وہ کہتے ہیں جنرل صاحب کہ ہماری لینڈڈ جینٹری ایگریکلچرسٹ جو ہے نا, وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سال کا 600 ارب روپیہ کماتے ہیں اور 10 ارب روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. وہ بڑی کیلکولیشن کے ساتھ سارا نکالا تھا. مطلب ایک IMF کو چاہیے کہ جی آپ ہوا میں تو کہہ دیں گے, ویسے بیان ہونا چاہیے جی سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی پہ ٹیکس ہونا چاہیے, وہاں پہ ٹیکس نہیں لگ رہا. اب وہاں جا کے صرف جو آپ کے یوں سمجھنے کے ٹوٹل کہا جا رہا ہے 33 لاکھ ہیں ملازمین, جس میں 7 لاکھ افواج پاکستان کے ہیں, اس کے بعد 11-12 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, باقی ان پہ ہی آ جا کے آپ ہمیں تو تنخواہ نہیں ملے گی, آپ کو نہیں کبھی ملی ہوگی بغیر ٹیکس کٹے ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ بھی ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بے شمار لوگ ہیں جو ٹیکس چھپا رہے ہیں, ان پہ ٹیکس نہیں لیا جاتا. کمپرومائز ہیں لوگ, FBR کو ریسٹرکچر نہیں کیا گیا. مجھے یاد ہے $150 بلین ورلڈ بینک نے دیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, کہاں گیا, کھا پی گئے, لوٹ کے. ایک تو FBR کو کئی دفعہ آتا ہے, عمران نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے میں اس کو ڈسبینڈ کر دوں, بند کر دوں, باہر سے لوگ لا نہیں سکتے, اندر سے کسی آدمی کو چلنے نہیں دیتے. پچھلی حکومت میں آپ نے 6 FBR کے چیئرمین تبدیل ہوئے تھے. سوال جنرل صاحب بڑا سمپل سا ہے کہ جی کیا طریقہ ہوگا, ساری دنیا میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہم کیوں نہیں دیتے؟ ابھی آپ دیکھ لیں معذرت کے ساتھ, عمران کا ایک اچھا ایفرٹ تھا, جو بات ماننی چاہیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو گریجول جو ہے نا وہ اپنا ٹیکس دینا چاہیے اپنا ریٹیلرز کو بھی اور ٹریڈرز کو بھی. اور انہوں نے کہا تھا جتنی انکم ہوگی ٹیکس ہوگا. آپ کی حکومت نے آ کے کہا نہیں جی فکس ٹیکس ہوگا. اس پہ ریٹیلر خوش ہیں کہ جی فکس ٹیکس لے لیں ہم سے جتنا لینا, 2000-4000. یہ نہ کہیں کہ جی آج میں نے 30 لاکھ کمایا تو جتنا اس پہ. تو میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی حکومتیں کمپرومائز ہوتی ہیں. کوئی طریقہ نکالا جائے, ان کو مجبور کیا جائے کہ سارے ٹیکس دیں, تب بات بنے گی. اور جنرل صاحب ایک بات اور کہ جب گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لیتی بھی ہے احتشام صاحب, تو پھر مافیاز کی صورت میں لوگ سامنے آ جاتے ہیں, تاجر ہڑتالیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ جیسے احتشام صاحب نے بات کی کہ ترقی یافتہ ممالک میں تو ٹیکس نہ دینا ایک جرم تصور کیا جاتا ہے. دیکھیں جو تو گورنمنٹ کے لوگ ہیں نا, اگر اسٹرانگ پولیٹیکل ول ہو تو دیر از نو کوشچن, مافیا آتے رہتے ہیں جو مرضی کرتے رہیں. آپ کا ایک تو جو جوڈیشل سسٹم پوٹنٹ ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بیسڈ آن آنیسٹی ہونا چاہیے. میں اگلے دن بینک میں گیا تو وہاں مینیجر مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے چچا ہیں تو وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا ادھر ہے, تو وہ کہیں مصیبت میں پڑا تو انہوں نے اس کو 60,000 یا کتنے ڈالرز ادھر اس کو بھیجے. تو کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا جی یہ واپس کر رہے ہیں. وہ اس ٹرانزیکشن کو پکڑ کے FBR نے کہا جی پتہ نہیں آپ کے اوپر 40 لاکھ کا ٹیکس بنے گا یا پتہ نہیں کیا بنے گا. کہتا ہے ہم رول گئے اور انہوں نے واپس جانا تھا. بعد میں کسی نے سمجھایا جی کہ یہ آپ کا 40 لاکھ ہے, 2 لاکھ روپے آپ دے دیں ادھر, اور باقی یہ 7 بخدا. ہی ٹولڈ می اینڈ آئی واز ریئلی امیزڈ کہ یہ پیچھے کچھ چند مہینے پہلے کی بات بتا رہا. یہی ہے, یہ FBR کے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ نہ رگڑا دیں. یہ جو ریٹیلر کی بات اگر تحریک انصاف نے یا عمران خان سے بھی کی تھی تو اچھی بات ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز پریکٹیکلی نہ کر سکیں آپ, دیکھیں نا, ایون دین آپ کو سائیکی تو لوگوں کی پتہ ہے. دیٹ از وائی گورنمنٹ نے کہا کہ اگر کچھ ان سے لینا ہے تو فکس کر دو کہ جی آپ اتنے سے معذرت کے ساتھ پھر وہ ڈاکومنٹیشن اکانومی کی نہیں ہوتی نا. جی مطلب آپ کس طرح چاہیں گے کہ جی سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کتنا کما رہا ہے. فرسٹ سٹیپ کے اوپر کم از کم ان سے کچھ تو ملک کرے نا. اس کے بعد پھر گریجولی ہونا یہی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی جتنی اور بڑی بڑی مارکیٹس ہیں اور بڑا بڑا پیسہ لوگ یہ کماتے ہیں اور ان کو ٹیکس سب کو دینا چاہیے. لیکن ہمارا سسٹم جو FBR کا ہے وہ اتنا دیانتدارانہ ہو اور سزائیں اتنی سخت ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جو بلیک میل کرتے ہیں ان لوگوں کو اور ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر ان کو ٹارچر دیتے ہیں. جنرل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. احتشام صاحب, ہم نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے خط لکھا گیا تھا چیف آف آرمی سٹاف کو, اور یہ کہا گیا تھا کہ جو آگے آنے والے ضمنی انتخابات ہیں, کیونکہ امن و امان کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے, فوج کی مدد مانگی گئی تھی, لیکن ظاہر ہے آرمی کی جانب سے اس پر معذرت کر لی گئی ہے. سر کتنا اہم ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک 70 کے علاوہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, چاہے فوج کی نگرانی میں ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں, سب کے سبھی کنٹروورشل رہے ہیں. اب یہ کتنا ضروری ہے, فوج بار بار آ کے کہتی ہے کہ ہمیں یہ سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے, پھر فوج کی نگرانی میں بھی ہوتے ہیں, پھر بھی سیاسی جماعتیں انہیں متنازع بنا دیتی ہیں. ذرا ایک منظم معتبر ادارہ ہے, اس کو سیاست سے دور رکھنا اس وقت کتنا ضروری ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے؟ سونیا دیکھیں, بنیادی بات تو یہ نہیں کہ الیکشن کمیشن حکومت اور الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں
فوج کی ضرورت ہے، اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. بالکل. دیکھیں سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ فوج کے بغیر کوئی منظم ادارہ ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے. ہاں اگلا سوال آتا ہے جو پچھلے الیکشن میں خاص طور پہ کہا گیا کہ جی فوجی اندر بھی ہوں گے کہ باہر بھی ہوں گے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اندر تھے انہوں نے کچھ کسی کی مدد کی تھی. میرا اپنا خیال ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی جنرل صاحب کیپیسٹی کا بہت سیریس ایشو ہے. وہ یہ کام نہیں کر سکتے. پھر ہمارے پولیٹیکل لوگ جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے یہ تو اب کس کو نہیں پتہ کہ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا بھی بنا ہوتا ہے، شناختی کارڈ بنا ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ پری پول ریگنگ میں آج بھی باوجود کوشش کے کہ نادرا نے بڑا کام کیا، 10 سے 15 ہزار ووٹ جو ہے نا ہر کانسٹیچوئنسی میں لوگوں نے ایم این ایز ایم پیز نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی اگر آپ لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے فوج کے بغیر یہ کام کر سکیں تو بڑے کر لیں اچھی. آپ پولیس یہ کام نہیں کر سکتی اور آپ کا کوئی منظم ادارہ نہیں ہے، سول سوسائٹی کو لے کے چلے جائیں گے، کوئی ان کو مانے گا نہیں. کسی کی ذمہ داری پہ آپ دیں گے. جس طریقے سے اسکول ٹیچر کو بلایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، وہاں پہ پھر جس طریقے سے دھونس لانتی لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے، علاقے کے لوگ تگڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر پی ٹی آئی کے تگڑے ہیں تو اپنی بات بنوا لیں گے، داندھی کر لیں گے. نون والے وہ کام کر لیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ جی فوج کا تو ایک رول ہوگا، اس کو آپ کسی طرح بھی نہیں روک سکتے. ہاں اب سوال یہ ہے کہ فوج نے جس طریقے سے کہہ دیا بھی آپ ہر بات میں ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو بھگتے خود ہی کریں. تو میرا نہیں خیال کہ بڑا سیریس چیلنج ہوگا کہ یہ کام کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن. اس کے بعد میرا ویو اس پہ یہ ہے، دیکھیں آئیڈیلی اگر ملک کے اندر گورننس بہتر ہو نا تو آپ کی پولیس اتنی پوٹنٹ ہونی چاہیے کہ دیر از نو کوشچن کہ ایون سیکنڈ لائن فورسز کی بھی ضرورت پڑے، رینجرز اور سول آرمڈ فورسز وہ سیکنڈ ٹیئر ہے. آرمی جو ہے وہ تو دور آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تو آپ بلا لیں. ہاؤ ایور ابھی چونکہ ملک کے اندر آپ کی پولیس کی فورس کو ہم نے ٹوٹل پولیٹیسائز کر کے ڈسٹرائی کیا ہوا ہے. ان کی سیلریز نہیں ہیں، ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے، ان کی سلیکشن میرٹ کے اوپر نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کو کھڑا کریں نا، وہ ایک فورس کھڑی ہو تو دیر از نو کوشچن کہ لوگ. آرمی کا رول ہے بارڈرز کے اوپر، اور یہ بڑا سیریس رول ہے کہ ان کے نئے ڈاکٹرینز آ رہے ہیں، نیا بیٹل فیلڈ جو ماڈرن ہے اس بڑا چیلنجنگ ہے، ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. تو کہیں آپ کسی موقع دیکھیں نا، آپ کو جب سینسس کرانا ہے آپ کہتے ہیں فوج کو لے آؤ. اچھا جنرل صاحب مجھے معذرت کے ساتھ یاد آئی نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ میں جب چیف منسٹر تھے اپنے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے ایک بڑا بھرپور ایفرٹ کیا تھا کہ یہ ایس ایچ او جو ہے نا یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کم از کم گریجویشن ان کی ہوگی اور ان کو فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے لگائے جائیں گے. وہ نعرے کی حد تک تو رہا، اس پہ عمل درآمد بھی اور نتیجتاً آج چیزیں ویسے اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو جائیں تو شاید پولیس کے نظام کی جو جنرل صاحب آپ بات کر رہے ہیں کسی حد تک بہتری آج ہوتی ہے. الیکشن ہو میرٹ پہ، پھر ان کی ٹریننگ ٹھیک ہو. پی ایم اے میں ہمارے لوگ ٹرین کرتے ہیں نا، پھر ان کی سیلریز اور فیسلٹیز ہوں اور پھر سخت ترین سزا بھی ہو. جی آپ کریں. ٹھیک ہے، پھر معاملات جو آپ کو لگتا ہے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ مزید بھی موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، جو عمران خان صاحب کا فورن کانسپریسی کا ایک بیانیہ، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اب ختم ہونا چاہیے؟ کیونکہ بار بار وضاحت اس حوالے سے آ چکی ہے اور دیگر بڑے اہم بیانیے بنا سکتے ہیں اس وقت خان صاحب، مہنگائی کو لے کر، دیگر معاملات کو لے کر، لیکن آج بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آج سیمینار میں جو باتیں کی ہیں وہ تو ٹوٹل سارا کا سارا فوکس اسی بات پہ تھا. وہ کہہ لیں گے تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس طریقے سے میل آئی، جس طریقے سے دیکھا گیا. اور وہ بلکہ تو کہہ لیں گے حوالہ دیا کہ سی این این کو انٹرویو میں کوئی ڈونلڈ لو جو کہتے ہیں بڑا بدتمیز آدمی ہے، میں نے تو اس کو کہا کہ اس کو نکال دینا چاہیے. دیکھیں اب یہ ایک سیاسی چورن ان کا بکا اس بات پہ. میں نے تو آپ کو جنرل صاحب پہلے بھی کہا ہے کہ میں یہ جو میل آئی تھی، میں نے سب سے پہلے ہم نے خبر بریک کی تھی. میں 3-4 بندوں میں سے 5 بندوں میں سے میں بھی تھا جس نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا تھا. اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جناب کوئی سازش کی جائے گی. اس زیرے سے کوئی بات نہیں ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ان کے کوئی شکوے گلے آپ کر سکتے ہیں، اس پہ ڈیمارش بھی جاری ہوا، سب کچھ بھی ہوا، لیکن بہرحال اب چورن بک رہے ہیں. ہماری قوم جو ہے نا وہ خودداری کے نام پہ کہہ رہی کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اب ایک ایشو تو ہے، بھٹو صاحب نے بھی روٹی کپڑا مکان بہت بیچا تھا، ٹھیک ہے نا، بکتا رہا. آج بھی بھٹو زندہ ہے، جو مرضی آپ کر لیں، ٹھیک ہے. لوگ مانتے بھی نہیں ہیں کہ بھٹو کا خاندانی رہا زرداری صاحب کے آنے کے بعد. یہ ایشو بھی وہ چلا رہے ہیں، ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے، بہت سارے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. سوال بڑا سمپل سا ہے کہ جی ان حالات میں اب ہونا کیا چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت جو صورتحال جنرل صاحب آپ کی حکومت کے لیے بھی ہے،
الیکشن جلدی کروا لیے جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ادروائز ابھی تو فی الحال اس نے ڈیٹ نہیں دی, پھر ڈیٹ دیں گے, پھر مشکلات پیدا ہوں گی. کیونکہ ظاہر ہے جو بھی جاتا ہے, آپ کے لیڈر بھی آپ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, اب ان کا بھی یہی منترا ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا. اب بہانہ آپ کچھ بھی بنائیں. تو میں نہیں کہتا کہ جی کسی حوالے سے بھی مداخلت کہہ سکتے ہیں, سازش نہیں کہہ سکتے اس کو. بالکل. اور جنرل صاحب خودداری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن معاشی حوالے سے ہم اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہوں. ہماری معاشی مشکلات دیکھیں, ہماری حکومت مدد مانگ رہی ہے امریکہ سے کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات کلیئر کریں, تو پھر یہ باتیں ذرا آپ کو لگتا ہے کہ غیر ضروری لگتی ہیں؟ یا دیکھیے عمران خان صاحب کو یہ چھپانے کے لیے کہ 3.5 سال ان کی جو حکومت تھی اس میں بیلنس آف پیمنٹ ایگراویٹ ہوا اور ورسٹ طریقے سے ہماری انپریسیڈنٹڈ یہ چیز ہوئی. جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 18-20 ہزار یعنی 18-20 ٹریلین آپ نے لون لیا اور دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور احتشام نے بڑا ٹھیک کہا کہ لونز آپ لے کے دنیا چلتی ہے لونز کے اوپر, لیکن وہ پروڈکٹیو ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس سے کمایا جاتا ہے. اور ہمارا جو ہے وہ 60% GDP سے بڑھنا نہیں چاہیے. ہر حکومت اس کو وائلیٹ کرتی رہی ہے, انہوں نے بہت زیادہ وائلیٹ کیا. تو کانسپریسی اگر کرنی ہو نا کسی نے تو وہ بتاتا نہیں ہے اور نہ لکھ کے دیتا ہے, نہ ان کا بندہ آ کے بتانے آتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کانسپریسی کرنے والے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں جیسے کرپشن کا پٹ گیا ان کا وہ سارا نیریٹو. لیکن جل صاحب معذرت کے ساتھ یہ بتائیں کہ دیکھیں جب ایک لا بن جائے پارلیمنٹ, یہ ڈی لمیٹیشن لا 2005 کا بڑا واضح طور پہ کہتا ہے ڈیٹ کے حوالے سے کہ 60% سے زیادہ قرضہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. جی وہ دیکھ لیں اپنا 65-66 اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70% تک چلا گیا. جی 70 سے بھی زیادہ ہے. لوگ تو کہتے ہیں 75 to 80%, which is not on. I think اس کو کام کرنا چاہیے. اور ہر حکومت آتی ہے نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرضہ لے لو, دینا تو اگلوں نے ہے. ابھی بھی جو ہم IMF سے فار ایگزامپل لے رہے ہیں, یہ رقم پلس اس کا انٹرسٹ ہمیں واپس کرنا ہوگا, تو بڑھتے ہی جا رہا ہے نا. تو ہم لوگوں کو بہت خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قرضے, صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں, گروتھ ہوگی تو اکانومی بیٹر. کنزمپشن کے لیے قرضے لے کے تنخواہیں نہیں دینی, قرضے دے کے انڈسٹریلائزیشن کریں, قرضے دے کے اپنے آپ کو اس طرح کر لیں کہ قرضے بھی واپس ہوں اور ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. اسکلفل لوگوں کو بنائیں, سروسز سیکٹر میں آگے جائیں جہاں آپ کو پڑے گا, لوگوں کو باہر بھیجیں, اس سے آپ کی ریمیٹنسز کا نا. دبئی میں دیکھیں جی کوئی تیل نہیں ہے, سروس سیکٹر ہے چل رہا ہے, اور ہر جگہ انڈیا چھایا ہوا ہے ہے پورا. آپ GCC کنٹریز میں دیکھیں, آپ UAE کے اندر آپ دیکھیں, یورپ کے اندر دیکھیں, اپنے لوگوں کو یہاں ٹرین کریں, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دیں اور ان کو باہر بھیجیں. ایک وہ ریمیٹنسز کا ہے, اور بٹ لیکن جو سالڈ چیز ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن اور آپ کی جو ایگریکلچر ریسرچ اینڈ اس کے اندر میکنائزیشن آپ لے کے آئیں, اور سروسز سیکٹر کو آپ لے کے آئیں, اور لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ قرضہ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بیسیکلی خود کفیل بنانا ہوگا تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سہنما مسلم نون پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.